from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को रमज़ान मुबारक। ख़वातीन हज़रात, आज का जो मौजू है उस पे आने से पहले खालिद इरफान साहब का ये शेर आपको ज़रूर पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि मैं ज़िक्र अहमद मुख्तार करने वाला हूँ, मैं ज़िक्र अहमद मुख्तार करने वाला हूँ, तुम अपनी ज़ौक़े समात को बावजू रखना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। ये नाम एक ऐसा नाम है कि जब ये सामने आता है तो दिल के अंदर खुद ब खुद अक़ीदत और मोहब्बत जो है वो पैदा हो जाती है, और अगर ये ना हो तो समथिंग इज़ रॉन्ग, फिर आपके ईमान में कुछ मसला है। अच्छा, आज पाकिस्तान में आप देखें, शहरों में, गांवों में, हर तरफ ट्रैफिक चौक कर रही है, लाशें गिर रही हैं, पथराव भी हो रहा है, गाड़ियां भी जलाई जा रही हैं। हाँ, एक बड़ा केओस हर तरफ फैला हुआ है। उसकी वजह आप सब जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है। मैं जल्दी से मुख्तसर बयान करके आगे बढ़ूं कि आपको याद होगा कि चंद माह पहले फ्रांस में एक टीचर ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए और अपनी क्लास में दिखाया और मजाक उड़ाया। तो एक साहिब ईमान कोई बच्चा था, उसने उसको जहन्नुम वासिल कर दिया। अच्छा, उस पर पूरी दुनिया में एक तहरीक उठी कि ये जो गुस्ताखी और रसूल करते हैं ये लोग, ये जान के छेड़ते हैं, ये नहीं होना चाहिए। कभी आपने किसी मुसलमान को देखा है कि वो किसी दूसरे मजहब के खाके बना रहा है या कोई गलत बात कह रहा है? कभी नहीं, मैंने नहीं देखा आज तक। हम सबका एहतराम करते हुए मैंने देखा है सारे मुसलमानों को, हज़रत इब्राहिम से लेकर हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, हज़रत शुएब, हर तरफ हमारे वहाँ एहतराम है। अच्छा, ये वेस्ट के लोग जो हैं ये ख़ास कर जान कर ये काम करते हैं। अच्छा, अब उस पर क्या हुआ कि पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ और पाकिस्तान में और टर्की ने जो है इस पर ज़रा कुछ स्टेप लिए। फिर सारी मुस्लिम उम्मा ने कहा कि हाँ मिल के काम करेंगे, लेकिन काम नहीं किया। पाकिस्तान में क्या हुआ कि जब पाकिस्तान में एहतजाज शुरू हुआ तो वो मरहूम रिजवी साहब जो थे वो हयात थे, उनसे निगोसिएशन हुए कि वो धरना दे रहे थे। धरना था उनका कि उनसे बात ये तय हुई थी और रिटन बात हुई थी, ये नहीं कि ऐसे ऐसे बात है, रिटन, अल्लाह उसके रसूल का नाम पेपर पे ऊपर लिखा हुआ था और एंड पे दस्तखत थे हुकूमत के लोगों के। वो ये हुआ था कि हम फ्रांस के सफीर को उसके मुल्क वापस भेजेंगे। इसके लिए तरीक़ेकार ये तय हुआ था कि कौमी असम्बली में इस मसले को लेके जाएंगे और जब वो जो भी करारदाद वहां से पास होगी उस पर अमल किया जाएगा। वेरी डेमोक्रेटिक वे, बहुत ही जमहूरी अंदाज से इस पर बात है। अच्छा, अब उन्होंने जो वक्त दिया था हुकूमत ने, वो वक्त पास ऑन कर दिया, उनका इंतकाल हो गया। हमारे यहाँ तो वो, मैं एक अरसे से आपके सामने ये रोता हूं ना कि हर चीज एडॉक बेस पे की जाती है, फ्यूचर का नहीं सोचा जाता। बस ये मसला हल हो गया, वो मर गए, ये मुआहिदा पुराना हो गया। अच्छा, फिर उन्होंने दोबारा इनसे कहा कि साहब ये आप क्या कर रहे हैं? तो इन्होंने, हुकूमत ने उनसे फिर कहा कि हमें थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए। उन्होंने थोड़ा सा वक्त और दे दिया। अच्छा, अब 20 अप्रैल को उन्होंने कहा था कि अगर आपने जब अब तक उसको वापस नहीं भेजा तो फिर अब हम धरना देंगे, निकलेंगे हम सड़कों पर। अब ये हुकूमत की नाअहली नहीं है तो इसको क्या कहेंगे कि आपने 20 अप्रैल आने से पहले ही वो साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया। आ बैल मुझे मार, ये वो हरकत की है। यहां पे पता चलता है कि हमारी हुकूमत जो है उसकी अहलियत क्या है मसाइल को हल करने की। देखिए, जो सही बात है, मैं इमरान खान को बहुत सपोर्ट करता हूं, लेकिन जहां गलती होगी मैं वहां सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं सीधी और सच्ची बात करने का कायल हूं। अच्छा, देखिए, आज अब हुकूमत जो है, हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम, हेडलाइन आ रही थी टीवी पे, हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि सख्ती से निपटा जाएगा। अच्छा, सख्ती से निपटेंगे आप उन मासूम लोगों से जो आशिक रसूल हैं, उनका खून बहाएंगे, उन घरों को उजाड़ेंगे, उन पे लाठियां मारेंगे, ये सख्ती होगी। यही करेंगे ना आप, सख्ती से क्या निपटेंगे? हाँ, सख्ती ये नहीं होगी कि आप उस सफीर को वापस भेजें,
جو آپ نے وعدہ کیا تھا. پہلے تو آپ نے اگر یہ وعدہ غلط کیا تھا تو کیوں غلط وعدہ کیا تھا آپ نے؟ ٹھیک ہے نا. اور اب آپ کی ہمت کیا ہوئی؟ اب آپ اسمبلی تک کیوں نہیں جاتے؟ آپ کو جانا چاہیے جو آپ نے وعدہ کیا ہے. اب آپ کے ارد گرد وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو بتائیں گے صاحب FATF میں جو ہے نا فرانس ہمیں نقصان پہنچا دے گا. فرانس پہلے کون سا فائدہ پہنچا رہا تھا FATF میں؟ ان عقل کے اندھوں سے پوچھئے. فرانس تو پہلے مخالف تھا FATF میں، وہ ہمیشہ آپ کے خلاف بات کرتا تھا. اس کے علاوہ اور بہت ساری اہم چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دیکھیے فرانس تو شروع سے FATF میں آپ کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، آپ کے خلاف ہی ووٹ دیتا ہے، بھارت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بھارت کو جہاز بیچتا ہے، سب کچھ وہ آپ سے دشمنی کرتا ہے. اب آپ کس لیے اس سے شرمندہ ہیں؟ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے نا. اب آپ اگر یہ سمجھیں کہ یورپ آپ کو رزق دیتا ہے، اگر آپ سمجھیں یورپ آپ کو رزق دیتا ہے، یورپ عزت دینے والا ہے، یورپ ذلت دینے والا ہے، تو یہ آپ کی بدعقلی ہے. کیونکہ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ رزق دینے والا، عزت ذلت موت سب کچھ دینے والا وہ ہے. اور ناموس رسول کے لیے آپ جھوٹے وعدے کریں گے اور اپنے لوگوں کا خون بہائیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے، جو صحیح بات ہے. اب آئیے ذرا اور گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے. دیکھیے جو لوگ آج مظاہرہ کر رہے ہیں، میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں تو آپ کسی کی پراپرٹی کو آگ نہیں لگائیں گے. اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں تو آپ ایمبولنس کو رستہ دیں گے. اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں تو آپ جو ہے وہ کسی سے ذاتی دشمنی جو ہے اس وقت نہیں نپٹائیں گے. اور اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں تو آپ اس بات پہ نگاہ رکھیں گے کہ دشمن، دہشت گردی پھیلانے والے لوگ آپ کی صفوں میں گھس آئیں گے اور وہ یہ کام کریں گے اور آپ کو ان کو روکنا چاہیے. خواتین و حضرات، عشق نبی سے میں نے کہا اس کے بغیر تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بھی مکمل نہیں ہو رہا، ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا عشق نبی کے بغیر. لیکن دیکھیے ایک کرائیٹیریا ہے، اس کو بھی سمجھیے آپ. وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کسی سے عشق ہوتا ہے، کسی سے آپ انسپائرڈ ہوتے ہیں نا، تو آپ کے اندر بھی وہ صفات آنے لگتی ہیں. ان تمام مولوی حضرات سے پوچھئے کہ اگر تم اتنے بڑے عاشق رسول ہو تو کیا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تعلیم سے محبت کرتے ہو؟ کہ وہ بہت اس پہ ایمفسائز کرتے تھے، کہتے تھے چین بھی جانا ہو تو جاؤ. ایک دفعہ یہودیوں کو پکڑا تھا کچھ جو ان سے دشمن تھے، ان سے کہا تمہاری سزا کم کر دیں گے، لوگوں کو ذرا پڑھنا لکھنا سکھا دو. بہت محبت تعلیم سے کرتے تھے. کیا تم ان کی طرح کا ٹالرنس رکھتے ہو؟ کیا ان کی طرح سے حکمت سے کام لیتے ہو؟ کیا تمہارے اندر ویسی دیانتداری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لوگوں کی مدد کرتے ہو؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عبادت کرتے ہیں؟ یا صرف آپ نے داڑھی رکھنے کے بعد سمجھ لیا کہ یہ سارے کام نہیں کروں گا، داڑھی رکھ لوں گا تو میں عاشق نظر آؤں گا؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو تم اپنے آپ کو دیتے ہو اور پوری دنیا کو دیتے ہو. جب تک ان چیزوں پر عمل نہ کرو جو صفات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو تم عاشق رسول نہیں ہو. تمہارے اس جذبے کو پھر بھی سلام ہے کہ تم کہتے ہو یہ سب تو مشکل کام ہے، یہ ہم نہیں کریں گے. ہاں جذباتی طور سے کبھی وقت آ گیا تو اپنی جان دے دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہیں گے کہ پیار سے، حکمت سے مسائل کو حل کرو اور آگے بڑھو. دیکھو جب کہیں پھنس جاؤ، میں نے یہ اپنایا ہے، آپ بھی اپنائیں. جب کوئی مسئلہ درپیش آئے تو سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو اس کا حل کیا سوچتے، کیا فرماتے وہ اس مسئلے میں. مثلا آج جو صورتحال ہے کہ پاکستان کو یورپ کا خطرہ ہے کہ وہ سینکشن لگائیں گے اور یہ ٹریڈ بند ہوگا، وہ سب کچھ ہوگا، ٹھیک ہے نا. ادھر انڈیا بیٹھا جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے حملہ کرنے کی. پاکستان میں کرپٹ لوگ جو ہیں وہ دیکھیے سب آزاد گھوم رہے ہیں. اتنا بڑا حادثہ ہوا، اس وقت ملا فضل الرحمان کہاں ہیں؟ بلاؤ ان کو، یہ گلیاں، یہ منظر، یہ کوچے دکھاؤ. پیپلز پارٹی کہاں ہیں؟ نون لیگ کہاں ہے؟ سب غائب ہیں. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی بات آئی ہے، تم آؤ ذرا آ کے کچھ حکمت کے پہلو تم بھی بتاؤ. نہیں، تم غائب ہو. اچھا اب آج کے حالات میں آپ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، کتنی ان کی حیات سے ہم گائیڈنس لے سکتے ہیں. مثلا جنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک جگہ ہارنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب تو اسلام چلا گیا. نہیں، اسلام کہیں نہیں گیا،
اللہ تعالیٰ دوسری طرح سے نوازتا ہے. ایک جنگ ہو رہی ہے اور وہ کہتا ہے, جب معاہدہ ہوتا ہے تو ایک دشمن کہتا ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں لکھیں گے. حضرت عمر نے تلوار نکال لی, اور یہ تھی ایسی بات کہ تلوار نکال لی جائے کہ کیا تمہاری حیثیت کہ تم یہ کہتے ہو تم نبی نہیں لکھو گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حکمت اس میں ہے, اس وقت میں سائن کر دوں, میں دستخط کر دوں گا, لوگ بچیں گے. حکمت, ساری زندگی آپ کی حکمت سے, عقل سے, حکمت سے گزری ہے, اور ہم ساری زندگی جذباتی پہلو جو ہے ان کو تلاش کرتے ہیں اور ان پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. اب آئیے اس بات کی طرف کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت میں لاٹھی چارج نہ کرے اور کسی غریب کی لاش نہ گرائے. اتنا تو تم میں دم نہیں تھا کہ تم اس کو واپس بھیجتے, یہاں دم دکھاتے ہو, یہاں پہ لاٹھیاں برساؤ گے. اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر. اس کام سے بچنا چاہیے حکومت کو کہ جو عاشق رسول سامنے آئے, وہ نام لیوا صحیح, وہ بے عمل صحیح, جو کچھ بھی ہے اس پہ تمہیں لاٹھی نہیں اٹھانی چاہیے, اس پہ تشدد نہیں کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری یہ کہ ان کے جو لیڈر ہیں سعد رضوی صاحب, ان کو فوراً رہا کیا جائے, ان کے ساتھ بیٹھا جائے, بٹھایا جائے, اور جو پکچر تم نے خوف کی دیکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ یورپ یہ کر دے گا, FATF میں یہ ہو جائے گا, ہندوستان حملے کے لیے تیار ہے, یہ ساری پکچر تم ان کے لیڈران کو دکھاؤ جیسے تم دیکھ رہے ہو, جو تمہارے پاس انفارمیشن ہے, سیکرٹ انفارمیشن بھی ہے اور دوسری بھی ہیں, سیٹلائٹ کی پکچرز بھی, تمہارے پاس ہر چیز ہوتی ہے. ان کو دکھاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں کیا حکم دیتے ہیں. وہ کام کرو جو آقا نے کہا ہے. یہ حل کی طرف جانے کی چیز ہے. وہ کام کرو جو آقا نے کہا ہے. آقا سے ان کے جتنے آج تک معاہدے انہوں نے کیے ہیں, سچویشن کو جیسے انہوں نے ہینڈل کیا ہے حکمت کے ساتھ. یار حجر اسود کو 4 قبائل لڑ پڑے. اب حکمت ہر جگہ, میں کہہ رہا ہوں آقا کے پاس حکمت تھی. آپ نے کہا ایک چادر لاؤ, اس کو اس میں رکھو, ایک کونا تم, ایک کونا تم, ایک کونا تم پکڑو, اب جاؤ, اب جا کے لگاؤ. تمہارے دماغوں کو کیا ہو گیا ہے؟ حکمت سے کام لو. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کو حکمت دے دی اس کو بہت کچھ دے دیا. اگر تم سچے عاشق رسول ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن پہ تو کام کرو. مسئلے کے وقت تو کم از کم ہدایت لے لو, جذباتی مت ہو. جاؤ بیٹھو حکومت کے ساتھ, اور حکومت کو چاہیے ان کو بلائے اور پوری پکچر دکھائے. وہ جو تم ڈر رہے ہو نا, نعوذ باللہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اگر یہ تمہارا خوف صحیح ہے کسی حد تک تو اس کو بھی بتاؤ, اور وہ بھی راضی کرے, سعد رضوی بھی, اور تم بھی راضی کرو, تو پھر صحیح فیصلہ اللہ تعالیٰ دے گا. ڈیوائن گائیڈنس جب آتی ہے نا تو وہ بہت سمپل ہوتی ہے, جو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. باقی اگر آپ نے کہا ہم سختی سے نپٹیں گے تو سختی سے آپ نہیں نپٹ سکتے. اگر آپ کے پاس اتنی جرت تھی تو جا کے اس سے نپٹتے سختی سے جس سے نپٹنا چاہیے تھا. وہاں تو آپ کچھ کر نہیں سکے. وہاں تو اب آپ کو سب لوگ ڈرا رہے ہیں, صاحب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, یورپ کی اتنی کمپنیاں چلی جائیں. کوئی نہیں, راز قلہ ہے. اللہ سے ڈرو, عشق نبی میں رہو, اللہ سے ڈرو. وہ راستے پیدا کرتا ہے جس کا تم نے سوچا نہیں ہوتا ہے. اور ہر شخص اپنی زندگی میں یہ خود گواہی دے, اپنی زندگی کو دیکھ لے. مت ڈرو یورپ سے, ویسے مت ڈرو. علم حاصل کرو, سائنس اور ٹیکنالوجی پہ عبور حاصل کرو. یہ اللہ کہتا ہے کائنات کو کھکوڑو, اس کو کھکوڑو. بزنس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزنس فرماتے تھے, اچھے ایمانداری سے بزنس کرو, ٹھیک ہے نا, دنیا میں غلبہ حاصل کرو اور آگے بڑھو. صرف یہی نہیں کہ ہم پتھر ماریں گے عشق رسول میں, صرف عشق رسول میں جان دو, لیکن یار جان سے پہلے علم بھی تو حاصل کرو, کچھ ترقی بھی تو کرو ظالموں. یا صرف یہ کہو گے کہ پتھر ماریں گے, یہ ٹیچنگ غلط ہے. اچھا کرو, صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مسکرا تو لیا کرو, کسی کی مدد تو کر دیا کرو. آپ کا کردار ایسا ہو, آپ کا علم اتنا ہو کہ جو دیکھے کہے اگر یہ اتنا اچھا ہے تو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے. اس کے اس کردار سازی پہ کسی نے کبھی توجہ نہیں دی, بس جذبات میں ہی جو بھی بات کی وہ, یہ اس قوم کا دماغ چلتا ہی اس طرف ہے. اب اس کو وقت آ گیا ہے کہ کریکٹ کیا جائے. حکومت جو ہے ان کے ساتھ بیٹھے اور پوری پکچر ان کو بتائے, تو ہی ہمیں
اس سے صحیح راستہ ملے گا. رمضان کا مہینہ ہے, دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے, اور میرے ساتھ جو دوست ساتھی کام کرتے ہیں, ریحان صاحب ہیں, حمزہ ہیں, ان سب کے لیے دعا کیجیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور اگر یہ میری آواز آپ کی سمجھ میں آتی ہے, میرے دل کی آواز, تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد.